बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, नया साल शुरू होते ही हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि तरक्की के रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं एक करके दूसरी सबको हम दूर कर देंगे, और ये ठान चुकी है हुकूमत। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रुकावट किससे ताल्लुक़ रखती है, ये रुकावट सियासी है या मुआशी, हर किस्म की रुकावट को जो है वो रास्ते से हटाने के लिए फ़ैसला कर लिया गया। एहताफ भी हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने तय कर लिए हैं, और इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है कि कल एक सियासी बैठक होने जा रही है सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के हवाले से, जिसके अंदर बातचीत होगी। और इसके अलावा एक बड़ी मुआशी मुलाकात भी कल होने जा रही है, और इस मुआशी मुलाकात का जो मकसद है वो पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है हमारी इकॉनमी के हवाले से, उसको दूर करना है। कौम की तरक्की के लिए तो बस वो गिने चुने से वसाइल दस्तयाब हैं, वो पूरी कौम जानती है, लेकिन क्या इन गिने चुने वसाइल के अंदर मुमकिना अहदाफ को हासिल किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और ये भी देखना है साल 2025 में हमने कि शहबाज शरीफ साहब की जो उड़ान है हंगामी लैंडिंग में तो तब्दील नहीं हो जाएगी, क्योंकि खदशात अपनी जगह पे भी मौजूद है, इम्कानात भी अपनी जगह मौजूद है। दोनों के ऊपर हम मुफस्सिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, खदशात और इम्कानात तो हैं, चैलेंजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। 2025 के जो बड़े चैलेंजेस हैं मौजूदा गवर्नमेंट के लिए या मौजूदा सिस्टम आप कह लें, वो क्या आपको नज़र आते हैं? जी, 2025 मैं समझता हूँ बहुत ही अहम साल है। 2024 के मुतल्लिक तो हम ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का 77 साल हैं, ये 2-4 साल की बातें कर रहा हूँ, 77 साल का स्याह तरीन साल था। 5000 साल में भी शायद इतनी भूख नंग नहीं इस खित्ते में हुई होगी। ये इंडस बेसन सिविलाइजेशन जो है हमेशा से पानी की फरावानी रही, 7 दरियाओं की धरती थी, यहाँ भूख नंग अफलास इनकी जीन्स में नहीं थी। तो ये 77 साल में क्या 5000 साल में ऐसी भूख नंग नहीं किसी ने देखी थी, और लाकानूनियत और मार धाड़ और मिस गवर्नेंस ऐसी मिसालें नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो 2025 जो है, पहली तो बात यह है कि हमारी दुआ है, हमारी ज़रूरत भी है, हमारी दुआ भी है कि खुदा के लिए ये बेहतर साल हो। दुनिया भर में ये अहम साल इसलिए भी है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली ट्रंप की सूरत में आई है, और पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि उसकी 20 तारीख को वो टेक ओवर कर लेंगे। तो क्या असरात होते हैं? उन्होंने दावा किया था कि वो यूक्रेन में और मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करवा देंगे। किन शराइत पे करेंगे, कैसे करेंगे, किसके हक में करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। हमारे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठी हुई हैं कि पीटीआई वाले समझ रहे हैं एक कॉल आएगी। कुछ जो है मुशाहिद हुसैन की थ्योरी इस हद तक तो उनकी ज़रूर पूरी हो गई है कि ट्वीट्स तो आ गई हैं, इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं, इनडायरेक्ट तो कुछ आ गई है। क्या असली कॉल आती है, नहीं आती है? मगर यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम शुरू करें, और मुस्बत बात यह है कि सबसे अच्छी खबर जो आज की है वो ये है कि कुरम में जो 2 महीने से फसाद पड़ा हुआ था, 300 के करीब जो है लाशें गिर चुकी थी, तो बताया जा रहा है कि वहाँ मुआहदे पे दस्तखत फाइनली दस्तखत हो चुके हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इसके बाद सोचना पड़ जाता है कि 2025 में दावे बड़े ज़्यादा किए गए हैं, मगर कोई अच्छी बुनियाद नहीं रखी गई। ये मेरे सामने सारे अहदाफ पड़े हुए हैं कि आम आदमी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक तो रहता है वो महंगाई के फिगर्स की हद तक तो उन्होंने कह दिया जी हमारा 4.9 पे आ गई है, मगर लोगों को वो महसूस नहीं हो रही महंगाई, और उसके ऊपर बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि ये जो पहले 39 की मुकाबले पे 4.9% आई है, महंगाई कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई, और क्या वो भी क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, वो उसके ऊपर ये सवालात हैं। मगर यहाँ पे जो बाकी आम आदमी के लिए है, गैस की ऑलरेडी इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है, मुल्क में आ नहीं रही, और महंगी इतनी है कि बिजली और गैस दोनों जो है पिछले 2-2.5 साल में 600 से 800% उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। और ये मेरे पास पड़ी हुई हैं इस वक्त सामने कि 1 यूनिट की जो कीमत है वो तकरीबन 2450 से लेके 3300 रुपये तक जो है गैस की है, और गैस मौजूद नहीं है, लोग गर्मियों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और गैस आ नहीं रही है। बिजली की सूरत हाल उससे भी बुरी है कि बिजली का जो जुल्म ये है
کہ یہ نیپرا کے فگرز ہیں, یہ آج کل میں جو لیٹسٹ انہوں نے دیے ہیں, کہ ان کو پڑتی تو 7.62 فی یونٹ ہے, مگر 7 قسم کے ٹیکسز ملا کے یہ 45 روپے میں فراہم کی جاتی ہے عوام کو, اور یہ بھی کم از کم قیمت ہے, جو کہ سب سے چھوٹے کم استعمال کرنے والا جو سلیب ہے اس میں. زیادہ تر صارفین 60 روپے سے 90 روپے فی یونٹ کے حساب تک بجلی دے رہے ہیں, اور اس میں اتنے بے تحاشا قسم کے ٹیکسز ہیں. 15 روپے 28% کے جو ہے ٹیکسز ڈالے جاتے ہیں, سرچارج ہے, پھر ڈسکوز کا مارجن ہے, اور اس میں بتایا جاتا ہے 25 روپے کے قریب جو 60 روپے میں تقریباً جو دی جا رہی ہے پر یونٹ, وہ تو کیپیسٹی پیمنٹ ہے. 14 روپے لائن لاسز, جو چوری اور نالائکی کی کاسٹ بھی جو ہے عوام کو دی جا رہی ہے. وہ لوگ دیتے ہیں جو آلریڈی بل بھرتے ہیں, انہی کو یہ سارا ان کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو حالات ہیں, اس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا قانونیت ہے, لوگ پکڑے دھکڑے جا رہے ہیں. عدالتیں سپریم کورٹ کو جکڑ کے جو ہے انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے سپریم کورٹ سمیت معتبر عدالتیں وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں. پارلیمان جو ہے مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, ارریلیونٹ ہو گیا ہے. سیاسی پارٹیوں کو بالکل ان کا شتر بے مہار ہیں. یہ جو تمام لا قانونیت ہے, یہ قوانین اسی حکومت نے اور انہی سیاسی پارٹیوں نے وہ کیے ہیں. بس کر کے ریکارڈ کرانا ہے, اور یہ اس کو ہم دانیال صاحب کی طرف لے جاتے ہیں. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی چوہی صاحب, پھر ہم نے ہی کر رہے ہیں. اب میرے خیال میں میرا تھوڑی سی رائے آپ سے مختلف ہے. میرا یہ نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن کی طرف کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے احتجاج کا زاویہ جو ہے یہ تک رکھیں. میرے خیال میں وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں کام بھی چلاتا جا رہا ہوں, لیکن میں اب صرف تک آ گیا ہوں, کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کوئی خلل پیدا نہیں ہونے دیتے اور بڑے اپنا اسٹریٹ کام چلاتے ہیں. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ تو عوام کی نکل رہی ہے, اور عوام کی ایسی نکل رہی ہے. آپ دیکھیں آج آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں, ایک میں اضافہ کر دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے آج ورلڈ بینک نے پاورٹی فگرز نکالے ہیں, اس میں 13 ملین لوگ جو ہیں وہ شرح پاورٹی سے نیچے چلے گئے ہیں اس سال میں. اور آنے والے یہ اگر ایکسپلین بھی کر دیں عام آدمی کو, یہ جب کہتے ہیں شرح اس سے نیچے چلے گئے, اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی مراد یہ ہے جی کہ دنیا میں معیار بنا ہوا ہے $1 ڈے, یعنی $1 پہ اگر آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ کو 250 روپیہ کم از کم جو نیوٹریشن ہے, کم از کم جو آپ کی ضروریات زندگی ہے, کم از کم آپ زندہ رہیں گے. تو اس کو ایکسٹریم مطلب پاورٹی کا درجہ دیا ہے. تو جو لوگ اس آمدن سے نیچے یا اس آمدن سے قریب آ جاتے ہیں ان کو پاورٹی لیول کہتے ہیں. تو اس میں پاکستان میں 13 ملین لوگ مزید, یعنی پاکستان کی 1 کروڑ 30 لاکھ جی پاکستان کی پاورٹی شرح جو ہے وہ 25% تک چلے گئی ہے, جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے وہ صرف 16-17% تک تھی. تو یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, کہنے کا مقصد یہ. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کی ہڈیاں چاٹ گئی ہے مہنگائی. اور یہ 5 سال جو ہیں اس میں یہ جمع ہوتے ہوتے ایک ہمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ لوگ اس کے نیچے دب چکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مہنگائی کی بڑھنے کی شرح. تو وہ جو پہاڑ کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں, میں اکثر بتاتا ہوں کہ اکنامکس کا بڑا مشہور محاورہ ہے یہ کہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو, بائیں ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو, تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. حالانکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس بیچاری کی کیفیت کیا ہوگی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف یہ ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, در حقیقت یہ سارے فیل ہو چکے ہیں. ان کی بجلی چوری روکنے کی کوششیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں, مکمل طور پر فیل ہو گئی ہیں. ابھی اس پہلا کوارٹر میں 240 ارب کی بجلی چوری ہو بھی گئی ہے. میں لائن لاسز کی بات نہیں کر رہا, میں انیفیشنسی کی بات نہیں کر رہا کہ پارشل لوڈ پہ کوئی جنریشن سٹیشن چلا ہے اس طرح, میں وہ چوری کی مد ہی ہو رہا ہے, وہ نیپرا نے ڈیفائن کی ہوئی ہے, وہ علیحدہ ہے. تو وہ پچھلے سال انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کہا کہ جی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اتنے ہزار 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے FIR کاٹ دیں, میٹر اتار لیے, لائن مین سسپینڈ, میٹر ریڈر سسپینڈ, ایکسین SDO ہٹا دیے گئے, کسی کو ڈسمس کر دیا, کسی کو لائن حاضر کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایبسلوٹلی زیرو.
بالکل زیرو. اور الٹ جو ہے بھتیجی نے 45 ارب اور چچا نے جو ہے 50 ارب جو ہے وہ اس آگ میں مزید جھونک دیے. کوئی جو تھوڑی بہت بچت ہونی تھی وہ بھی مزید انہوں نے. اس کے بعد ابھی 2 مہینے کی اور چیپی لگا دی ہے کہ سردیوں کی چیپی ہے. یعنی یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے کیا پاور سیکٹر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی متبادل رائے نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جس وقت یہ بالکل ان کی اصل جو قوت ہوتی ہے وہ تباہ و شکست و ریخت ہو گئی ہوتی ہے, پھر یہ کبھی 210 کا نام لے لیتے ہیں, کبھی 225 کا نام لے لیتے ہیں. ابھی انہوں نے 235 کی ٹرک کی بتی دکھا دی ہے, 47 تک چلے گئے ہیں ویسے. اور وہ جو کاغذ ہوتا ہے وہ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ٹی وی کے اوپر جو فیتے شیتے کاٹنے ہوتے ہیں اس سے پہلے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس مرتبہ تو مطلب ایک اور بھی زخم کے اوپر نمک پھینکا گیا کہ یہ در حقیقت یہ پروگرام 14 اگست کو لانچ ہونا تھا. یہ وہی پرانا مشروب ہے جو نئی بوتل اس کے اندر لا کے اس کو لش پش کر کے جو ہے نا پیش کر دی جاتی ہے. سو پوائنٹ یہی ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے بعد آپ نے کیا کر لیا. اور یہ آپ بھی سربت فرما رہی تھی کہ نئے اہداف طے کر دیے. یہ ایک بجٹ ہے, اس کے اندر اہداف جو طے کیے گئے تھے وہ اہداف, پہلے تو بات ہے وہ پورے ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں کہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی مارچ میں بھی تلوار لٹک رہی ہے. کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو شارٹ فال ٹیکسز کی آ رہی ہے وہ 386 بلین 386 ارب روپے کی آپ نے جو ٹارگٹ تھا ٹیکسز کا ریونیو کا وہ پورا نہیں ہو رہا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہمیں 19 ارب ڈالر غالباً چاہیے کہ ہم اپنے یہ پورے ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس پوری کر دیں. اس کے اندر گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کی ضروری نہیں ہے مارچ کے اندر کہ دوبارہ تجدید ہو سکے معاہدوں کی. چوائس میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کے ساتھ یہ ٹرک کی بتی کہ جی یہ 2029 تک جو ہے 63 ارب ڈالر تک انہوں نے کہا جی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. وہ پہلے جو رہ گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ 63 ارب ڈالر چوری صاحب کیسے آئے گا؟ یہ بالکل ایک گھنونا مذاق ہے جی. آپ دیکھ لیں جو اینول پلان ہوتا ہے جو پلاننگ کمیشن ہے جی, اس کے اوپر بھی یہی لوگو یہی ساری باتیں, قائد اعظم کی تصویر بھی ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہے وہاں پر بھی. لیکن اس کے اہداف آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سال اوسطاً 12% مہنگائی ہوگی, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہنگائی نے کس طرف جانا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ 3.6 یا 3.8% ہوگی, جبکہ ابھی جو فرسٹ 6 منتھس ہے اس میں جو نکلی ہے وہ 0.92 یعنی 1 سے بھی گری ہوئی ہے. تو اگر یہی فیصدی رہے تو مشکل سے 1% گروتھ ہونی ہے اس سال. اور یہ مینلی پچھلے سال جو پاکستان کو بچایا وہ ایگریکلچر نے بچایا ہے, اس کو نست و نبود کر دیا ہے, اس کو تو تباہ کر دیا ہے. اور بجائے اپنے فارمر کو, اپنے کاشتکار کو یہ کچھ تھوڑا بہت ریلیف دیتے, انہوں نے چوز کیا کہ یہ $2 بلین جو ہے خریداری باہر کے ملکوں کے کاشتکاروں سے کر لی انہوں نے, اور اپنا جو پرائس ان کو دی تھی ان کو دھوکے میں رکھا, اور ان سے پیسے لگوائے جو شاید یہ نہ لگاتے اگر یہ ان کو پتا ہوتا کہ 3,900 روپے ہمیں نہیں ملنے ہیں اور ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ ہی دھوکہ کرنا ہے, تو پھر یہ شاید نہ 3 بوریاں کھاد لگاتے, نہ یہ 3 پانی دیتے, یہ 1 بوری کھاد سے کام چلا لیتے. لیکن ان کو جو ہے بالکل تباہ کا, ابھی تک ان کی کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ رائس میں جو کہ کمر پچھلے سال میں ناظرین کو بتا دوں کہ جو گروتھ ریٹ آ گیا تھا وہ جس طرح دانیال صاحب فرما رہے ہیں وہ زراعت کی وجہ سے تھا. رائس ہمارا بہت اچھا رہا تھا, اور اس کا پارٹلی وجہ تھی کہ انڈیا نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی تھی نان باسمتی کی, اور اس دفعہ وہ 8% سے کوئی 1 سمتھنگ کے قریب آ رہا ہے. اور جو سپورٹ پرائس میں وعدہ کر کے 4,000 کا وہ 2,300 اور 2,500 کے درمیان میں بیچارے گندم بیچتے پھر رہے ہیں. نہ اس دفعہ گندم کا یہ بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ پرائس ہم بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی ہو سکتی ہے کہ یہ والی چیزیں مگر ایک دم سے غائب کر دینا میکنزم نہ کرنے سے. تو اس وقت جو ہے کپاس کے بھی فگر صحیح نہیں آ رہے, ویٹ کے بھی نہیں آ رہے, تو یہ کسان کا کیا بن رہا ہے؟ آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ کسانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اس لیے میں آپ سے خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں. بالکل یہ بات درست ہے. آپ دیکھیں یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اس میں کتنی نرمی استعمال کی جا رہی ہے کہ جی چلیں آپ کر لیں, جی چلیں آپ مہربانی فرما دیں, چلیں جی والنٹریلی اسکیم کر لیں.
ہر دفعہ یہ جو ہے نا وہ ایک اسکیم نکال دیتے ہیں کہ جی جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا وہ آ کے اپنا ٹیکس دے دیں, ہر دفعہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر اگلے سال اگلی حکومت آ کے وہی کام کرتی ہے. یعنی اتنی محبت جو ہے, اس سے ایک قطرہ اگر یہ اپنے کاشتکاروں کے ساتھ استعمال کر لیتے, جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ وہ پورے کر کے کہتے ہیں اگلے سال سے ہم اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں, اس کی ٹرانزیشن کا ٹائم دیتے ہیں, وہ طریقہ کار پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں جن سے ان کو متبادل راستے ملتے ہیں اپنے پہنچانے کے لیے, اور ابھی بھی اس کو انڈسٹری پر ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اگر ٹویوٹا ہے یا ہونڈا ہے, اگر یہ آپ دفعہ 44 لگا دیں کہ کراچی سے باہر کوئی گاڑی جا نہیں سکتی, تو آپ کا کیا خیال ہے کراچی کے اندر ان گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ تو گر جائے گی, بالکل سستی ہو جائے گی. اور باہر میں اسی طرح یہ گندم کے ساتھ کرتے ہیں. اگر مارکیٹ بیسڈ کرنی ہے تو پھر ان کو مارکیٹ کی طرح ٹریٹ کریں, ان کو بھی جیسے آپ نے امپورٹ کیے سارے باہر والوں سے ویٹ جو ہے, ان کو بھی اجازت دیں کہ یہ کر سکیں, یہ راستے ڈھونڈ لیں گے اپنا, پھر خود بندوبست کرتے ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کا گلا بھی دبایا ہوا ہے کہ آپ نے خریداری بھی ان سے کرنی ہے اور دوسرا آپ ان کو کہنے قیمت بھی نہیں دینی. صاحب یہ جو بڑی اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں چلیں جی کسان کارڈ دے دیا ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ 50 سے 75 ارب غالباً اس کے اوپر دے رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ 400 ارب روپیہ ہمارے سے آپ نے پچھلی دفعہ سپورٹ پرائز نہ دے کے اینٹ لیا, اب ہمیں قرضے کی فارم میں وہ دے رہے ہیں, تب ملے گا کب ملے گا, تو اس سے کتنا یہ بڑا بینیفٹ ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل کوئی بینیفٹ نہیں ہے جی. جس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت 600 ارب ادا کر دیے گئے تھے اس گندم کو خریدنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ 600 ارب جو ہے بجائے کہ گندم خریدنے کے اس کے کو ایک درجن کارڈ بنا کے بانٹ دیے, جیسے کہ دکھانے کے لیے ایک سستی شہرت کہ ہم بہت سخی ہیں. کبھی ویل چیئر بانٹ رہے ہیں, کبھی وہ موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں, کبھی سولر پینل بانٹ رہے ہیں, کبھی کچھ بانٹ رہے ہیں کہ جی ہم بڑا یہ داتا صاحب کا دربار بنا ہوا ہے, حکومت نہیں ہے, ہم تو ساروں کو جو آتا ہے, کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. وہ پرانی جو ہماری اس دھرتی کی شاعری ہے اس کے مطابقت میں اپنا گورنمنٹ چلانے کی کوشش کریں. کبھی کارڈ سے بھی یا ایپوں سے بھی گورنمنٹیں چلی ہیں. یہ آپ کا کیا خیال, ازل سے گورنمنٹ ایپ کے ساتھ یا کارڈ کے تحت چلتی رہی ہے؟ یہ 2 درجن کارڈ بنا دیے, ان کو چاہیے ایک میک اپ کارڈ اور ایک کوئی بوٹاکس کارڈ بھی بنا دے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. صاحب یہ تو ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں نا, کتنا بیوقوف آپ نے بنانا ہے لوگوں کو, کتنا, یعنی 600 ارب کا ٹیکہ لگا کے ان کو, تو ان کو 50 ارب کا جو ہے نا آپ کارڈ بانٹتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ یہ جو ٹریکٹر سکیم ہے, میری تحصیل میں 5 ٹریکٹر ہیں پوری تحصیل میں, آپ مجھے بتائیں. ہاں لیکن اشتہاروں پہ 2 ارب روپیہ خرچ دیا کہ ہم ٹریکٹر بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ کیا تماشا ہے. تو سر میں باری باری وہ 5 ایز یہ جو نا نریندر مودی نے اس طرح کا کام یہ احسن اقبال صاحب پہلے بھی یہ جس طرح آپ نے کہا یہ لے آتے ہیں ایز پیز ایکس 5x, اب یہ 5 ایز کا باری باری میں کی طرف آتا ہوں. پہلی ای جو ہے نا اس کے اندر وہ ہے آئی ٹی کی, کہ جناب ہم جو ہے ای کامرس جو ہے نا وہ لا رہے ہیں. وہ سارا ملک تڑپ گیا ہے کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, وی پی این وہ گلے پہ لگایا ہوا ہے, تھروٹل کر رہے ہیں, کوئی جو ہے نہ واٹس ایپ چل رہا ہے نہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. وہ سارے بیچارے وہ 300-400 بچے جو خود سافٹ ویئر اپنا کر کے $300-400 بلین لے کے آ رہے تھے, وہ ہو نہیں رہا. اور انہوں نے جو آج جو ہے میرا مزدار جو ہے سینٹ کے اندر جو ہے کمیٹی کے اندر, انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے نے کہا, انہوں نے کہا جی یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قانوناً یہ چیز منع ہے کہ جی ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی وہ بدلتا رہتا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی شارک وارک نہیں ہے, وہ جو شارک پتہ نہیں کس کو آپ کہتے ہیں جو کاٹ گئی ہے میرین کیبل جو ہے, وہ بڑی مزدار گفتگو ہوئی ہے. پتہ چلا جناب ان کو وہ یہ نہیں پتا کس قانون کے تحت وہ یہ بند کرتے ہیں. آپ ایسے نہ ٹارگٹ سن لیں میرا صرف لاسٹ معافی چاہوں, آپ ایسے نہ کہ ہمارے پاس بہت بڑے مگرمچھ ہیں یہاں پر, تارے 1 سیکنڈ میں کاٹ سکتے ہیں. ٹارگٹ جو انہوں نے آئی ٹی کا دیا ہے وہ برآمدات کا وہ $10 ارب تک وہ جی وہ کہہ رہے ہیں پہنچائی دیں. یہاں پہ وہ پچھلے $400 ملین جو ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, یہ $10 بلین کیسے آئیں گے ای کامرس میں, آئی ٹی میں صرف؟ یہ بالکل نہیں آئیں گے جی. یہ سب باتیں ہیں, یہ پہلے ہمیں لوریاں سنا رہے تھے کہ جی 25 ارب یہاں سے آ گیا, 20 ارب وہاں سے آ گیا. میں اس وقت بھی کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جن کا کام یہ ہے کہ آپ کے فورن انفلوز انہوں نے پیمائش کر کے آپ کا گیپ طے کر کے آپ کو پروگرام دینا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 0.1% آف جی ڈی پی آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, تو یہ نہیں آنی. بے شمار پروگرام ہوئے, اب دیکھ لیں وہ وقت گزر گیا, کہاں ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ نہیں آئی. آج صبح کے اخبار میں تردید لگی ہوئی ہے مصدق ملک صاحب کی جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے, کہ یہ جو کل اندیا دیا گیا تھا کہ شاید یہ بہت بڑی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ غلط تھی, یہ صرف ٹاکس کی سٹیج ہے. یعنی خود بخود ہی جو ہے نا یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے جا رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سب لوگ مان رہے ہیں. یہ بات کوئی نہیں مان رہا. آپ کی گروتھ 0.92% پہ آ گئی, اس کا جواب دیں
کدھر گئی آپ کے سارے اہداف؟ کہاں گئے آپ کی ساری پلاننگ؟ کدھر گئی آپ کی وہ FCDO، آپ کی جو کرنی تھی، آپ کی جو مکنزی تھی؟ آپ نے لاکھوں ڈالر بانٹ دیے، PIA کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا پرائیویٹائزیشن کا. اگر آپ نے یہی کرنا تھا اس کا کالے بادل جو ہے وہ باقی ڈسکوز کے اوپر بھی پرائیویٹائزیشن کے وقت آئیں گے. لوگ پاکستان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں باہر سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جانی ہے؟ یہ کس قسم کی مطلب آپ نے وہ کہتے رہے بڈر بچا رہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے جہاز چلا دیں، اتنے روٹ چلا دیں، اتنی آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے، اتنے آپ نے امپلائیز رکھنے، تو آپ خود ہی چلا لیں پھر. چبڑی تو چوہدری صاحب اتری ہے ہماری پرائیویٹ جو سیلریڈ کلاس کی 200 ارب روپیہ تو صرف ہم نے ہی دیا ہے، 50% تک ٹیکس جا رہا ہے. بالکل سب سے زیادہ آپ نے دیا، بلکہ آپ نے اپنے جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے دیا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ تو 1 روپیہ نہیں ڈالا. کہاں 1 روپیہ؟ بلاول صاحب تقریریں کر بھانگ ہو گئے کہ جناب میں 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب روپیہ غریبوں پہ. کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ کدھر گئی ان کی رائٹ سائزنگ؟ کہاں اب ان کو منی بجٹ دینا پڑنا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہا ہے، مانیٹری پالیسی رپورٹ پڑھ لیں آپ، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے منی بجٹ آ رہا ہے. تو اب یہ بہانے بنا رہے ہیں. آج کے اخبار میں نیا بہانہ دے دیا کہ جی چونکہ گروتھ نہیں ہوئی اس لیے یہ ہدف ہم نہیں پورے کر سکے، اور GDP جو ہے نا اس طرح سے جا رہا ہے. اور یہ باتیں IMF نے نہیں سنی. وہ 2 ہفتے جب ان کا پروگرام سائن ہوا تھا اس کے 2 اگلے مہینے واپس آ گئے وہ جہاز پہ ایمرجنسی بیسس پہ، اور انہوں نے آگے کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس دفعہ آپ ہمارے پاس مت آئیے گا، کوئی لچک نہیں اس میں، there is no patience. بالکل انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا. اب یہ پھر شروع، اور کوئی چیز نہ ایگریکلچر ٹیکس، نہ تاجروں پہ، نہ ریل اسٹیٹ پہ، کسی پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی. 0/0 پہ. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم ہاں بالکل اڑان ہے، آپ نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ 7 لاکھ لوگ یہاں سے اڑ کے باہر چلے گئے ہیں اور وہ کشتیوں میں وہ مرتے پھر رہے ہیں بےچارے، مگر یہاں سے بھاگ رہے ہیں. چلیں چوہدری صاحب، ایکسپورٹ سے آمدنی نہیں بڑھ رہی، کو خرچہ ہی کم کر لیتے ہیں. یہ جو بھی آپ اہداف دار رہے ہیں اس میں مزید ایڈ کر دوں گا. 20% جو ہے نا ایکچولی گورنمنٹ کاسٹ آف گورنمنٹ بن گئی ہے. وہ بچارے ہمارے دوست پائیڈ والے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے ریسنٹلی کہ 8 ٹریلین جو ہے بیوروکریسی کا خرچہ ہے. 8 ٹریلین، کہ یہ 2.5 ٹریلین تو ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کے ہیں، 6 درجن اس کی کیٹیگریز ہیں. وہ بیچارے نے وہ ایک رپورٹ دی ہے اور ان کی چھٹی کر دی گئی ہے. نہ یہ سب خرچہ بڑھتے ہیں نہ آمدنی بڑھ رہی ہے، تو پھر یہ اڑان اور یہ 5 E's کیسے پورے ہوں گے؟ یہ بالکل نہیں پورے ہوں گے جی. آپ 2010 کا دیکھ لیں، جس وقت 2010 بڑی دھوم دھام سے انہوں نے اناؤنس کیا، اس وقت تک اس وقت بھی تمام ترکیبیں فیل ہو چکی تھیں. اور جب 2010 آیا تو پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو تھا تمام اکانومی کو تباہ کرنے کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ 10 سال پہلے اگر آپ 2010 کا پروگرام دیکھیں اس میں بجلی کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ جو 20-20 سال والے پروگرام ہوتے ہیں جان بوجھ کے دیے جاتے ہیں ڈفروں سے، جن کو پتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. تو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں کانفرنس میں انگریزی اچھی جوڑ رہے ہیں. بجلی پہ صاحب کل جو ہے نا اڑان والی تقریب کے اندر پرائم منسٹر نے پورا ایک لوہا پڑا کہ IPPs والے کیسے ہمیں لوٹ کے کھا گئے، 10 گنا جو ہے انہوں نے پیسے نکلوا لیے اور فیول میں بھی چوری کی اور وہ کیا. اور وہ انہی کی گورنمنٹ ہے. سامنے وہ لغاری صاحب کی اویس لغاری تعریفی کیے جا رہے تھے، مگر لغاری صاحب بضد ہیں کہ ہم نے کوئی فارنسک آڈٹ نہیں کرانا. وہ بھائی آپ کی گورنمنٹ ہے، اگر اتنی IPPs بری ہیں تو جان چھڑا لیں. میں صرف یہ میں دہراتا رہتا ہوں کیونکہ ہم IPPs کے کرتے رہتے ہیں. آج بلکہ یہ آیا ہوا ہے کہ اکانومی کیسے چلے گی جب یہ گور اعجاز صاحب درمیان میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اب لیس ایکٹیو ہے، مگر انہوں نے یہ لیٹسٹ دیا ہے. ان کے جناب پاکستان میں یہ جو ہم نے بھی بتایا کہ 60 سے 80 روپے پر یونٹ پہ بجلی کیسے چلے گی، اس پہ اکانومی یا انڈسٹری کیسے چلے گی. انہوں نے کہا جی مصر میں بجلی کا نرخ 10 روپے 58 پیسے ہے، ترکی میں 16 روپے، بنگلہ دیش میں 20 روپے، بھارت میں 23 روپے. پورے انہوں نے ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے کہا جی ان کے مقابلے میں جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی تو ہم نہیں چل پائیں گے. یہ آپ ابھی سمجھائیں کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ایندھن کے ساتھ کیسے یہ فیزیبل ہے. جہاں تک ایندھن کی بات ہے وہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بتا دیا کہ صرف 7 روپے کا پڑ رہا ہے ان کو.
تو اصل میں جو کاسٹ ہیں وہ اس کے ٹیکسز ہیں, وہ اس کی انیفیشنسیز ہیں, وہ اس کی تھیفٹ ہے, وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک گوہر اعجاز صاحب نے یہ پورا پاکستان میں رپھڑ نہیں ڈالا اور IMF نے انسٹرکشن نہیں دی کہ آپ نیگوشیٹ کریں, یہ تو تیار ہی نہیں تھے بات کرنے کے لیے. آج لمبی لمبی باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو بالکل کسی چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھنا یہ جب IMF آئے گا سر میں ڈنڈا پڑے گا, پھر آپ دیکھنا یہ تاجر عیب شاید بھول جائیں گے, ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. یہ بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان پہلی اکانومی نہیں ہے جس نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, سب نے کیا ہے. ترکی نے کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیا ہے, انڈیا کر رہی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. کیوں کہ وہ بڑے مگرمچھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ کا FBR کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ جی ٹاپ 1% ہے صرف جنہوں نے 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ٹیکس گیپ ہے, یعنی انہی قوانین کے تحت اگر ان کو ٹیکس صحیح لگایا جائے تو 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے مزید حاصل ہو جائیں گے. تو یہ ساری جو آپ کی مڈل کلاس کی چمڑی اتارنی ہے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کو سانس کرا سکتے ہیں. جو سارا قرضہ آپ نے لے لیا بینکنگ سیکٹر سے وہ آپ واپس کر سکتے ہیں تاکہ وہ کاروبار میں لگے, پہیا چلے, پاکستان میں معیشت کو کوئی کسی لوگوں کو نوکریاں ملیں. لیکن یہ ان کا پروگرام نہیں ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ سب کچھ ایسے ہی رہے, بس ہمارا کام چلتا رہے. تو صاحب یہ کیسے ہوگا جبکہ بجلی کے اپنے ہی آصف زرداری صاحب کے فرینڈز اینڈ فیملی, شہباز شریف صاحب کی اپنی جو ہیں پاور کمپنیز ہیں, رشتہ داروں کی ہیں, دوستوں کی ہیں, اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے کہنے پہ یہ IPPs کے ساتھ نیگوشیٹ, کون سی نیگوشیشن؟ یہ جو 18 تو ویسے ہی جو جن کا کہا جا رہا ہے وہ ہوگی تھی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 2 سے 2.5% بھی نہیں پڑتا. ابھی جو یہ آج کے 45 پیسے پر یونٹ کا پڑتا ہے, یہ 60 روپے سے کم کرنی ہے. اور یہ جو آج کے فگرز جو نیپرا نے دیے ہوئے ہیں مزید جو پرانے, یہ میں دہرا دیتا ہوں کہ جناب کیپیسٹی جب 42,000 سے زیادہ ہو اور آپ کا جو میکسیمم ڈیمانڈ 30,000 میگا واٹ ہو اور منیمم 7,000 صرف ہو, اور جو آپ کا میکسیمم لوڈ جب آتا ہے گرمیوں میں وہ بھی 25,000 ایوریج, جبکہ 18,000 ہے. تو یہ جو باقی پچھلے سال 11,000 استعمال ہوئی اور 43,000 کی جو ہے وہ ہے, باقی کیپیسٹی پہ جا رہا ہے. جب تک یہ جائے رہے گا بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو حل کیے بغیر ان کو آڈٹ کروا کے, کوئی ترلا نہیں کرنا, ان کا صرف آڈٹ کروانا ہے. تو یہ کروائے بغیر کیسے مسئلے کا حل ہوگا؟ 2020 میں جب عمران خان صاحب نے انہی صاحب کے جو آج کل اسسٹنٹ بنے ہوئے ٹو پرائم منسٹر پاور سیکٹر پہ, ان کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی, اس میں TORs میں تھا کہ آپ ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. اس کے بعد ٹھیک 2 ہفتے بعد کیبنٹ میں وہ کمیٹی توڑ دی گئی, وہ TOR ختم کر دی گئی. اور وہاں سے لینڈ کمیشن کے جو الیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین تھے, کمشنر تھے, ان کو لا کر تو اس کے اوپر بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ جی آپ جن کو پتہ نہیں, اور نیپرا کو نکال دیا بیچ میں سے جو ٹیکنیکل محکمہ ہے, اور اس میں وہ TOR سے آڈٹ ہی نکال دیا. یہ PTI کی کارکردگی تھی. اب انہوں نے, ان کی باری آئی ہے, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا ہے, اور صرف اوپر سے گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے کہ جی نیگوشیشن, اور اربوں خربوں روپیہ وہ کھا گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, سب کو پتہ ہے کہ جیسے سورج چڑھا ہوا ہے, TOR بن گئے ہیں, سب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, لیکن آپ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ دانیہ عزیز چودھری صاحب, ہمارے اس کیا کہیں تنقید کو آپ ہی میچ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ دانیہ عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے اکانومی کی صورتحال پہ بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی ہے, سیاسی معاملات کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. معاشی صورتحال کے اوپر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے. کل بڑی اہم سیاسی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے جس میں سیاسی عدم استحکام کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ممکنہ طور پہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. اور سیاست کے اور عدالتی کچھ معاملات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ماہر قانون ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کور کمیٹی ہیں, ابو ذر سلمان نیاز صاحب, انہوں نے جوائن کیا. بہت شکریہ نیاز صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب, کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال یا کوئی نہ کوئی یہ اونٹ جو ہے نا کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. بھئی ابو ذر سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ابو ذر یہ بتائیے گا, کل یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا, یا جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب آپ صرف کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں؟ دیکھیں عامر صاحب, آپ نے خود ہی جواب دے دیا.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ جو حکومت ہے یہ صرف کاغذ پہ ہی حکومت ہے، کیونکہ ان کو جس طرح لایا گیا 17 سیٹوں سے، ان کو جس طرح 90 سیٹوں پہ پہنچایا گیا، پھر حکومت میں بٹھایا گیا، پھر ان کو پرائم منسٹر بنوایا گیا، جس طرح دھاندلی کی گئی فارم 47 کی شکل میں، ایک پرنٹ آؤٹ کی فارم میں، تو اس حکومت کے پاس دینے کو آئی ڈونٹ تھنک کتنا کچھ ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کل ان کی باتیں سن کے. لیکن اگر میں سنوں ابھی ان کے منسٹرز کو، خاص کر وہ منسٹرز جو فارم 47 سے جیت کے آئے ہیں، جن کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کے بیان بڑے عجیب و غریب قسم کے اور بڑے نیگیٹو قسم کے ہے ریگارڈنگ دا نیگوسیشنز. ہم بونافائیڈی مینر میں ان کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ چلیں ہم اس کا امیکیبل سولوشن نکال لیں، لیٹس ہوپ ہو جائے. لیکن یہ اب شہباز شریف صاحب دیکھیں ان کے پاس کیا وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، یا 26 نومبر کے میسیکر پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اور ساتھ ساتھ کیا یہ سیاسی قیدی رہا کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر یہ اس طرح پازیٹیو کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، وہ کل پتہ لگ جائے گا. ہم یہ 2 ڈیمانڈز تو رکھیں گے، باقی فردر ڈیمانڈز بھی ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اس ساری دھاندلی کا، اس ساری لا قانونیت، غیر آئینی جو اقدام ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں، سال گزر گئے 2024 کا، الٹیمیٹ بینیفیشری یہ گورنمنٹ ہے، اور جو ان کو لائے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب یہ کس حد پہ ہیں یہ اب کل پتہ لگے گا. ہم ہوپ کر رہے ہیں، وی آر پازیٹیو کہ کوئی اچھا سولوشن نکلے. لیکن یہ ابھی گورنمنٹ کے ایکشنز دیکھیں گے، جس طرح وہ لے کے جاتے ہیں اس سے پتہ لگ جائے گا. ادروائز ہمارے تو سارے جو پلانز ہیں وہ آپ کے سامنے، ہم ایک اچھی نیت سے بونافائیڈی مینر میں آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، کٹ آف ڈیٹ دی ہے 31 جنوری. 1 مہینے کا گیپ ہے، بہت لمبا گیپ ہے. تو کیا اس کی اتنا لمبا گیپ دینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، ظاہری بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جیسے ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جانا ہے، وہ اب ایسے تو نہیں ہے نا ایک آرڈر پاس ہوگا سب ریلیز ہو جائیں گے. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. پھر کمیشن کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھوڑا ٹائم لگ سکتا. تو ہم نے ایک یہ بھی ہماری، دیکھیں یہ ہماری بونافائیڈیز ہی ہیں، ہم اس میں بدنیت نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹائم بھی جو ہے وہ اس طرح کا دے رہے ہیں کہ یہ نہ کہ جی ہم نے ان کے اوپر تلوار رکھ لی کہ جی ابھی کریں، کل کریں. سو یہ ہماری ایک نیک نیتی، آپ سمجھیں اس کو، کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے. لیکن لیٹ سی کیا ہوتا ہے. جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کا ماضی ہے، اور جس طرح یہ اس پورے نظام کے، جو غیر آئینی نظام کے بینیفیشری ہیں، چور ڈاکہ مار کے الیکشن بورڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیٹ سی کیا کرتے ہیں. لیکن نیازی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں لگا کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دھمکیوں یا دھمکی آمیز رویے کے ساتھ پی ٹی آئی اگر ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے تو پھر تو مذاکرات کی جو کامیابی ہے اس کے شاذ و نادر امکانات ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی یہی بات کر دی. ہم نے جو پہلی ہماری ڈیمانڈز تو کافی زیادہ تھیں. ہم ابھی ان سے سٹارٹ میں ہم نے 2 ایشوز پہ بات کی ہے جو ہم نے بتا دیے. پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے، اور ساتھ جو 2 انسیڈنٹس ہیں جو انسانیت کی تذلیل کی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہو تھرو جوڈیشل کمیشن. یہ کوئی ہم غلط چیز نہیں مانگ رہے، اور نہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں. لوگوں کو ریلیز کریں. آپ نے 1.5 سال سے 500 دنوں سے خان صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھا ہوا ہے، آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں ختم کریں گی تو حکومت کی کوئی نیک نیتی ہمیں نظر آئے گی کہ وہ فردر آگے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ حکومت کی کورٹ میں بال ہے، ہماری کورٹ میں نہیں ہے. ہم نے بتا دیا یہ 2 چیزوں پہ آپ سٹارٹ کریں. اگر وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو وہ تو ہم پہلے ہی فیس کر رہے ہیں. ابو صاحب 2025 جو ہے پاکستان کا، میں یہ تواتر سے کہتا ہوں کہ سیاہ ترین سال رہا ہر لحاظ سے. عدلیہ اور انصاف کے لحاظ سے بھی جو ہے 26ویں ترمیم آئی، اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اکثریت ججز کی جج ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہو گئے. ہائی کورٹ میں بھی جو ہے اس طرح کی تقسیم رہی. وکلاء میں بھی تقسیم نظر آتی ہے کہ آسماں جہانگیر کے نام کے اوپر 26ویں ترمیم کے حامی جو ہے وہ زیادہ تر جیت گئے. 2025 میں کوئی آپ کو اچھی ٹھنڈی ہوا کہیں دور دور سے نظر آ رہی ہے؟ عامر صاحب میں چاہ رہا تھا آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں، بڑا اچھا کیا آپ نے. مجھے صرف آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. میں پہلے بتا دوں کیونکہ میرے خیال سے کافی لوگوں کو شاید اس طرح پتہ بھی نہ ہو، بلکہ پتہ ہوگا.
2024 में हुआ क्या, और 2023 की कंटिन्यूएशन ही थी। 2024 जब स्टार्ट होता है बिल्कुल दिसंबर के एंड में 23 के, कादी साहब ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से। फिर उसके बाद जनवरी में दी इन्होंने बैड सिंबल वाली जजमेंट, जो प्री पोल्स रिगिंग जहां से स्टार्ट हुई थी, और कादी साहब ने उसका पहला जो पत्थर था, जो पहली ईंट थी, वो उस बिल्डिंग की कादी साहब ने रखी। फिर उसके बाद फरवरी 8 को इलेक्शन होता, सब मुश्किलात के बावजूद हम इलेक्शन जीत जाते हैं, हम 2/3 मेजोरिटी लेते हैं। लेकिन फिर कादी साहब खामोश बने रहे, सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलके, इदारों के साथ मिलके धांधली हुई और हमसे हमारी सीटें छीनी गई। लेकिन अवाम ने 9 मई को रिजेक्ट कर दिया उस तारीख को। फिर 63A की जजमेंट भी इसी साल आई, रिव्यूज का। फिर उसके बाद अब MNAs को अगवा किया गया, उनकी फैमिलीज पर तशद्दुद किया गया, उनकी फैमिलीज के लोगों को अगवा किया गया, और किस तरह लोगों से वोट दिलवाए गए ताकि 26वीं आईनी तरमीम आए। फिर कादी साहब के ही टेन्योर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जजमेंट आती है, जिसमें शाहिद करीम साहब की जजमेंट को अपहोल्ड नहीं किया गया, सस्पेंड करके खत्म कर दिया गया, ओवररूल कर दिया, और हमें ये रिटायर्ड जजेस मिले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को डराया गया, उन्होंने लेटर लिखा, वो भी 2024 में हुआ है। फिर उसके बाद आपके मुल्क में 2024 में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है म्यांमार के बाद। सबसे ज्यादा इंटरनेट की जो लोड शेडिंग है पाकिस्तान में हुई है 1861 घंटे, और ये $350 मिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, सबसे बुरी इंटरनेट सर्विस में पूरी दुनिया में म्यांमार के बाद। और मिलिट्री कोर्ट्स की फिर जजमेंट भी आई इसी साल में। फिर खालिद खुर्शीद साहब को 35 साल की कैद हुई जीबी में, एक एंटी टेररिस्ट जज ने, कोर्ट के जज ने सजा दी। ये सब 2024 का आपके सामने एक शाखसाना है, जो इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर भी घुसा गया। 2025 में ज्यादा बड़ी तलवारें लटक रही हैं हमारे ऊपर कि उन्होंने जो जजेस की तादाद बढ़ानी है, और उसके क्राइटेरिया को कॉल थोड़ा सा बना है, सिंध से थोड़ी सी रेसिस्टेंस आई है, मगर बाकी तो जो है अक्सरियत जो है ये लग जाएंगे जज, तो फिर तो ये 10-15 साल तक ये मलबा हमारे सर पे रहेगा। मैं आमिर साहब, ये आपके प्रोग्राम में पहले भी बात की थी ना, ये जो सारी अब जजमेंट्स आएंगी आप देखेंगे, ये उसी का शाखसाना होगा। 26वीं आईनी तरमीम भी कादी साहब का तोहफा है हमें, सारी जजमेंट्स जो मैंने बताई हैं। अब हमें उम्मीद है, अभी तक तो खैर मुझे इतनी को खातिर का परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही करंट चीफ जस्टिस की, लेट्स होप कुछ बेहतर हो, लेकिन जुडिशरी के बहुत बुरे हालात हैं। पर फिलहाल इस्लामाबाद में तो दूर दूर तक वो बिल्कुल आईनी अदालत के भी साथ शामिल हैं, उनसे भी 26वीं तरमीम जिनके मुतल्लिक है उन्हीं से करवाने में, और वो जो बेंच वाला भी जो तरीकाकार नया है जिसमें से 2 सीनियर तरीन जज हज़रात निकाल दिए गए हैं, तो वो आपको उम्मीद है, क्या वजूहात है उम्मीद की? देखिए चीफ जस्टिस साहब का तो जो अभी तक उनका टेन्योर है, इट्स नॉट इम्प्रेसिव, बिलो पार। आपने कहा कुछ उम्मीद लगी हुई है, तो आपकी उम्मीद की वजूहात क्या है? जो मेन मसला है आपका, जो शेर है आपके सामने, जिसने आपकी अदलिया को तबाह कर दी है, अमेंडमेंट है, उस पर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप इधर उधर की चीजें जो है उसमें बिजी हैं। सो दिस विल नॉट वर्क। आपको जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहाल करनी है, अगर आप चाहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल पे पूरी तरह इंप्लीमेंट ऑन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, तो आपकी 26वीं आईनी तरमीम को सुनना भी चाहिए था, फुल बेंच के सामने लगाना चाहिए था, जो आपने नहीं लगाया, 2 जजेस की बात नहीं मानी। सो इसमें वो तो लग चुकी ना, वो तो आईनी अदालत के पास चली गई जो है, मगर क्या करें कि जजेस के यहाँ भी वो मज़ामत नहीं नजर आती, और माफ कीजिएगा आपके वकला के यहाँ भी ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो हुकूमत के साथ है, और ये जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट बाहर का रिजल्ट आया, एक किस्म की एंडोर्समेंट ही आ जाती है वो भी कि वो मुत्तफिक है। देखिए आमिर साहब, आईनी अदालत की तो मेरे ख्याल से मैं बात ना ही करूं, वो तो देखें कैसी अदालत है जिसका जज अपने आप को वोट करके खुद ही अपॉइंट करता है जब टाई पड़ता है। तो ये आईनी अदालत का तो ये कॉन्सेप्चुअली उसके अंदर इतने मसाइल है, और ये हुकूमत बना रही है, हुकूमत इस वक्त जिसका जुडिशियल रिव्यू होना है, जो अग्रेसर है, जिसको जज करना है एक अदालत ने, उसी अदालत के जज जो है वो हुकूमत अपॉइंट करे, तो मैं उससे क्या जस्टिस। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।